अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज 3 बड़े अहम तरीन सवालात हैं जो पाकिस्तान में हर शहरी के, हर सियासतदान के, हर वकील के और हर फर्द की ज़बान के ऊपर है कि पाकिस्तान में आईनी तरमीम के नाम के ऊपर हो क्या रहा है, हुकूमत करना क्या चाहती है और अपने ही इत्तेहादी उनके क्यों बेखबर हैं। और अपोजिशन तो बेखबर थी ही, लेकिन जिनके सबसे ज़्यादा वोट हैं पीपल्स पार्टी, वो ये कहते हैं कि हमें जो मुसवदा दिया गया वो अलग है। JUI कहती है जो हमें मुसवदा दिया गया वो उससे भी डिफरेंट है। तो ये सारा आईनी तरमीम का खेल क्या खेला जा रहा है और क्या आईनी तरमीम ऐसे होती हैं, एक बड़ा अहम सवाल ये है। और एक सबसे अहम सवाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त और वजाहत मांगी गई कि क्या मखसूस नशिस्तें हम PTI को, वो जो 40-41 अरकान हैं जो आज़ाद हैं, बैरिस्टर गौहर के दस्तखतों से दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्योंकि PTI का जो पार्टी स्ट्रक्चर ढांचा वो मौजूद ही नहीं है। उसकी वजाहत भी आ चुकी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 बेनतीजा इजलास कर चुका है और तीसरा इजलास कल फिर होगा। ये नोटिफिकेशन होने में ताख़ीर क्यों हो रही है? क्या 2/3 अक्सरियत के हसूल के लिए गिनती पूरी करना मकसूद है या इसके मामलात कुछ और हैं? और फिर सबसे अहम मामला जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तवील अरसे से इस्लामाबाद में तो जलसा करने में कामयाब हो गए। इस्लामाबाद से बाहर संगजानी में वो जलसा किया गया 8 सितंबर को, लेकिन अब जो 21 सितंबर को लाहौर में जलसे का अनाउंसमेंट की गई है, अगरचे ज़िला इंतज़ामिया ने अभी तक इजाज़त नहीं दी, इनकार कर दिया। और ये मामला हाई कोर्ट में एक तरफ PTI गई हुई है और दूसरी तरफ PTI मुखालिफ फ्रीक एक शहरी भी पहुंच चुका है जो ये कहता है कि PTI को जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शर्अंगेज़ तकारीर करते हैं, रियासत के ख़िलाफ़ तकारीर करते हैं और नफ़रत अंग्रेज़ जलसे में तकारीर होती हैं। और अली अमीन गंडापुर की तकरीर जो है बतौर सबूत वहाँ पे लगाई गई है उस पिटीशन के साथ। तो क्या ये जलसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरफ पंजाब में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रियासत की और हुकूमत की दस्ते शफ़क़त भी है और बहुत करम नवाजी भी है। उस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। और अपोजिशन लीडर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताल्लुक़ रखते हैं मलिक अहमद खान बच्चर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये ज़रा बताइएगा कि पंजाब में जो है कि इस्लामाबाद वालों ने अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मेहनत, तगड़े केसेस लड़ के बिल आखिर एक जलसा कर ही लिया। तो लाहौर में बताएं कि आप मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे, कहाँ पे करेंगे? और मामला अभी तो हाई कोर्ट में चला गया है, तो क्या तवक्को है आपको, क्या तैयारियां? और हुकूमत ने भी सुना है काफ़ी तैयारी कर रखी है आपके लिए। जी थैंक यू वेरी मच। हुकूमत की तैयारी तो 2 साल हो गई है जी, हुकूमत तो तैयारी में लगी हुई है और हर महाज पर उनको नाकामी ही मिल रही है। उसकी वजह यह है कि आप खुद देख लें कि इस वक्त ये कर क्या रही है। एक ऐसी सियासी जमात जिसकी पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में अक्सरियत है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, एक सूबे में हुकूमत है, पंजाब में मोर देन 100 MPs हमारे पास हैं। तो ऐसी एक जो जमात है उसको आप जलसा नहीं करने दे रहे। इतना खौफ है इनके अंदर। देखिए, ये या तो इमरजेंसी लगा दें या सिविल मार्शल लॉ लगा दें। वैसे हमारे लिए तो वैसे भी सिविल मार्शल लॉ ही है, क्योंकि जो खुद तो ट्रीट नहीं कर रहे, हमें भी पता है इनको जो ये कहाँ से ये ट्रीट हो रहे हैं और फिर किस तरह हमें ट्रीट कर रहे हैं। तो आज 2 दिन हो गए हैं जी जलसे का। जैसे भी हमारा को मोमेंटम बना है, इनको पता चला है कि लोग तैयार हैं, वर्कर्स तैयार हैं, खान के साथ हैं लोग, तो ये तो दोबारा घरों पे जी इन्होंने हमले कर दिए हैं। मैं रेड नहीं कहूँगा, मैं हमले कहूँगा। यानी कल रात को हमारे एक MPA के घर ये घुसे 1 बजे। हमारे एक और MPA हैं जो सदर भी हैं, उनके घर ये कल आज सुबह से, और बढ़ते नहीं कितने लातादाद वर्कर्स को ये पकड़ रहे हैं। वैसे मलिक साहब, ये MPAs को पकड़ना या ओहदेदारों को पकड़ना को फायदा है? क्योंकि अभी तो मेरा ख्याल है कि आपके ओहदेदारों के साथ तो लोग कम आते हैं, लोग खुद ब खुद, वैसे फैमिलीज भी और सारे लोग जो हैं कि वो आपके ओहदेदार वैसे ना ही हो तो अच्छा है कि ताकि लोग खुद अपनी मर्जी से आ जाएं। और दूसरा वैसे अपने जलसे, वैसे मलिक साहब तुम जलसे थोड़े हल्के कर लो, हाथ थोला कर लो, शायद तुम्हें इजाजत मिल जाए। तुसी भी कमाल कर दो ना, तुसी ग्राउंड एक लेंदे हो तो पूरा शहर भर देंदे हो। सर, अब बात यह है कि असल में जो बात है ना जी वो ये है कि पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ हैं, बानी PTI के साथ हैं। अब आप खुद देखें कि एक बंदा जेल में बैठा है, उसको तोड़ने के लिए, उसको गिराने के लिए सारा निज़ाम इन्होंने नंगा कर दिया है। पहली बात।
دوسری بات یہ ہے جی کہ جلسہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں خاص کر ہوتی ہے اس کے لیے جلسے کا مطلب کیا ہے؟ جلسے کا مطلب ہے کہ موبلائزیشن ان کی جو ان کے ورکرز ہیں، جو ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو عوام ہیں، ان میں ہو جائیں. وہ تو ہماری ثوابی سے شروع ہو کے آج دن تک ہو رہی ہے. جس طرح یہ فاؤل پلے کر رہے ہیں، جس طرح سنگجانی میں انہوں نے روڈ بند کی ہے، ہمارے ایم این ایز کو انہوں نے پارلیمنٹ میں دھاوا بول کے انہوں نے گرفتار کیا اور پھر ضمانتیں ہوئیں، تو اب وہاں سے سنگجانی والا شو ختم ہوا ہے تو لاہور میں یہ وہی کام کر رہے ہیں. یعنی یہ فسطائیت کی انتہا ہے. آپ خود دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ کر یہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے دفتر میں آج سے 2 دن پہلے میں 3 گھنٹے میں ان کے چکر لگاتا رہا، وہ دفتر میں نہیں بیٹھے، صرف یہ کہ ہماری اپلیکیشن وصول کر لیں. اگر یہ ہمیں جلسے کی اجازت دے دیتے تو پولیٹیکل پارٹی کے لیے ایک جلسہ کو کیا معنی رکھتا ہے؟ اچھا اپنی یہ بتائیں ملک صاحب، ہائی کورٹ میں اگر فرض کر لیتے ہیں کہ وہ پٹیشن آپ کی گئی ہے، آپ کے مخالف جو ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر بھی گئی ہوئی ہے جی، ریاست مخالف بیانیہ ہے، تو اگر ہائی کورٹ کہتی ہے نہیں جی آپ ایسی تقریر کرتے ہیں ہم تو آپ کو اجازت نہیں دیتے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، میری بات سنیں، ہائی کورٹ نے ہمیں بیسیکلی اجازت دی ہوئی ہے، ہمارا وینیو کا مسئلہ ہے. اگر آپ ٹیکنیکل دیکھیں ہائی کورٹ نے ہمارے جلسے پہ کوئی اعتراض نہیں کیا ہوگا، کیونکہ جمعیت علماء اسلام نے جلسہ کیا ہے، منہاج القرآن نے جلسہ کیا ہے ادھر. ہمیں صرف وینیو کا مسئلہ ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں مینار پاکستان دے دیں، لیکن وہ ہمیں وینیو نہیں دے رہے. جلسے کے این او سی کا اب مسئلہ نہیں رہا، وہ ہائی کورٹ نے ہمیں پہلے سے دے دیا. کوئی انہوں نے پیشکش کی آپ کو کس مقام پہ ہونا چاہیے؟ کسی جگہ کی پیشکش کی ہے کہ اچھا جی مینار پاکستان نہیں، آپ شاہ درہ میں کر لیں یا باہر کاموں کی جا کے کر لیں یا کہیں راوی کے کسی کنارے پہ کر لیں؟ کوئی جگہ دی ہے آپ کو یا نہیں؟ بھائی جان ہمیں تو وہ مل ہی نہیں رہے. ہمیں تو راوی کے بیٹ میں بھی دے تو ہم کر لیں گے، وہاں بھی لوگ آ جائیں گے، ان کو سمجھ لگ جائے گی. یہ تو راوی کا بیٹ ہے، جو وہاں پہ بھی ہمیں دیں تو جلسہ ہمارا تو وہ ہوگا کہ ان کو سمجھ لگ جائے گی. اچھا یہ نہیں ہو سکتا ملک صاحب مل ہی نہیں رہے، دوڑے ہوئے بیوروکریسی. اچھا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شیر افضل مروت صاحب کو یا علی امین گنڈا پور صاحب کو کہیں یار آپ تقریریں ذرا ہلکی کر لیں، مٹھی مٹھی تقریریں کر لیں ذرا کو تھوڑا سا، تاکہ یہ نہ ہو نا کہ کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں سخت ہوتی ہیں نا، بڑی کڑوی باتیں ہوتی ہیں، بڑی سخت باتیں ہوتی ہیں، تھوڑی اس سے گریز نہیں کیا جا سکتا؟ سر میں عرض کروں کہ اس دن جو تقریریں ہوئی ہیں نا وہ ہوئی ہیں، آپ ایک ریٹیلیشن تھی جو انہوں نے حال کیا ہمارا، جس طرح ہمارے چیف منسٹر کے پی کے کو ٹیکس لے کا روٹ دے کے پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے اور جس طرح وہ 9 بجے پہنچے، تو وہ تھا ایک سمجھ لیں کہ ایک ریٹیلیشن تھی. اچھا اس کے جب انہوں نے ری ایکشن کیا، انہوں نے ہمارے ایم این ایز پکڑ لیے. تو میرا نہیں خیال اس سے سخت تقریر تو میاں نواز شریف نے گجرانوالہ والے جلسے میں کی تھی. صاحب ملک صاحب تواڈے تے میاں صاحب فرق بھی زمین آسمان دا ہے نا، تواڈے تے فرق دیکھو نا، او تے منظور نظر ہیں، تسی تے منظور نظر نہیں ہو نا، جدوں تسی منظور نظر ہوگے تسی اس سے زیادہ سخت کر لینا. سر بات منظور نظر کی ہونے کی یا نہ ہونے کی نہیں ہے، خدا را اس ملک کے رحم کریں، اس ملک پہ رحم کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے، یہ حکومت چچا بھتیجی کی ڈیزاسٹر کر چکی ہے. پنجاب میں اس وقت جو پوزیشن آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے، مرکز میں سوائے پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے ان کی اور کوئی کارکردگی نہیں. یہ لگے ہوئے ہیں ڈے 1 سے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو کرش کریں. دیکھیں یہ خود سیاسی جماعتیں ہیں. کیا 2002 میں جب اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے خلاف تھی، نون کے خلاف تھی، تو نون ختم ہو گئی تھی؟ جب پیپلز پارٹی آج تک ختم ہوئی ہے؟ سر سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی، اور اس طرح تو بالکل ہی نہیں ہوتی. سیاسی جماعتیں اپنے وزن سے، اپنی کارکردگی سے جو ہے ختم ہوتی ہیں. ذرا ملک صاحب یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ ابھی جتنے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں بڑے بھاری مارجن سے، جو آپ کلیم کر رہے تھے کہ 8 فروری کو آپ 50,000 70,000 80,000 ووٹوں سے جیتے ہیں، تو ابھی تو اتنے ہی ووٹوں سے آپ ہار رہے ہیں سارے کے سارے ضمنی الیکشنز کے اندر. دیکھیں ضمنی الیکشن جو ہوتے ہیں نا جی خالد صاحب، ضمنی الیکشن اگر صحیح ہوں تو حکومت کی کارکردگی جانچی جاتی ہے. آپ جو ریسنٹلی ضمنی الیکشن ہوا ہے، سارا دن لوگ 5 بجے سے لے کے تو 7 بجے تک جہاں پہ ان کو کمزور پولنگ نظر آئے انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں. اور یہ تو اب بات پرانی ہو گئی ہے سر. اب انہوں نے تو الیکشن کو مذاق کر دیا ہے. اب الیکشن کا مطلب یہ نہیں رہا کہ عوام کے پاس جاؤ.
इलेक्शन का मतलब है कि आकाओं के दफ्तर जाओ और अपना नोटिफिकेशन लो, आरओ के दफ्तर चले जाए। अब तो ठीक, उनका अच्छा ये फायदा ही कोई नहीं है। मलक साहब एक दो चीजें और मैं पूछना चाहूंगा, फिर ब्रेक लेनी है जरा। ये एक तो वकला कन्वेंशन हो रहा है कल लाहौर में, और पंजाब बेसिकली पंजाब के अंदर कोई तहरीक पैदा होती है, कोई हलचल होती है तो कोई इस्लामाबाद को झटका लगता है, वरना तो पूरा केपी जो है सड़कों पर आ जाए पंजाब वालों की, ये इस्लामाबाद वालों की आंख या कान के नीचे जूं तक नहीं रेंगती। ये एक बड़ा इतराज़ पीटीआई के ऊपर यह है कि पंजाब में शायद पीटीआई कमज़ोर हो गई है, या क्या वजह है कि उतनी मुतहर्रिक नहीं है जितना उसको वोट या सपोर्ट मिली थी 8 फरवरी को। इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं मुतहर्रिक हो सके? और अभी वकला भी कर रहे हैं, लाहौर से शुरू कर रहे हैं, तो उसमें भी डेफिनेटली जब तक एक आम आदमी और सियासी जमातें पीछे नहीं खड़ी होंगी, वकला की तहरीक का अपना वजन ज़रूर है, लेकिन जब अवाम शामिल हो जाएं तो फिर वो इफ्तिखार चौधरी वाली तहरीक बन जाती है, और मुशर्रफ जैसे मजबूत आदमी को भी जो है कि स्टेप डाउन करना पड़ता है। सर मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि वकला तहरीक के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। उसकी एक वजह है कि जिन अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ वो जा रहे हैं, हमने ऑलरेडी उस अमेंडमेंट्स की मुखालफत कर दी है। हम जो 53 अमेंडमेंट्स हैं उनके मुतल्लिक हमारा भी वही ख्याल है, हमारा भी वही मौक़िफ़ है जो कि वकला तहरीक वकला का है, वो तो टूट सी बात है। दूसरी आप बात कर रहे हैं कि पंजाब में कमज़ोर तहरीक क्यों पड़ रही है। देखें, हमारा मुकाबला सिर्फ पुलिस से नहीं है, आपको भी पता है, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि फस्तायत का इतना दौर है कि हमारा मुकाबला डाले वालों के साथ भी है। तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि 107 MPAs हैं पंजाब के, और इनमें से एक MPA भी नहीं हिला। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई कमज़ोरी है। यहाँ पे तो पहली दफ़ा पंजाब के लेजिस्लेटर जो हैं वो डट के खड़े हैं खान साहब के साथ, बानी PTI के साथ। तो इधर जो ये अरकान, नो डाउट MPA MNA जो हैं कि वो ये पहला मौका है कि, वरना तो हमें याद है अप्रैल 2022 में आपके 16 MNA सिंध हाउस में बैठे हुए थे, और गालबन वो 22-25 जो है कि वो लाहौर में भी टूट गए थे। इस दफ़ा तो बड़ा जोर लगाने के बाद आपके 5-7 गायब हुए, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई बयान देने की, वो पस मंज़र में ही रहे, अब सामने आना शुरू हो गए हैं। लेकिन असल जो इशू है वो है स्ट्रीट पावर। आपके पास स्ट्रीट पावर है, आपके पास वोट बैंक है पंजाब के अंदर, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा उस अंदाज के अंदर कि जहाँ पे आके आप हुकूमत को झंझोड़ सकें कि जनाब आपने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है, आप गैर कानूनी तमाम के तमाम गैर आइनी इकदाम कर रहे हैं, और उसके ऊपर हुकूमत को मजबूर करना, वो जो सियासी हिकमत अमली कहा जाता है शायद वो वीक है। ये सबसे बड़ा एतराज़ है PTI पंजाब के ऊपर। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, उसका ये है कि इस वक्त ज़रा सा इन्होंने हमें सवाबी जाने दिया है, और थोड़ा सा इस्लामाबाद से जो बाहर के रास्ते हैं इन्होंने एक दिन पहले खोले हैं, तो क्या इनके साथ संगजानी हुआ है। पंजाब तैयार है, पंजाब पूरी तैयार है, लेकिन फस्तायत का वो म्यार है कि जिसको एक इंसान देख भी नहीं सकता। और ये पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि जिस तरह फस्तायत हुई है, ये आज दिन तक पाकिस्तान की तारीख में ये फस्तायत किसी जमात मलक साहब, ये सारी बातें ठीक है आपकी, किसी दौर में भी आपकी ये सारी बातें ठीक है। मैं भी एक हफ्ता अडयाला रहकर आया हुआ हूँ। ये बताएं कि इमरान खान ये कहते हैं अडयाला में बैठ के कि जनाब आपको NOC मिलता है, नहीं मिलता कश्तियाँ जला के आ जाएं। अच्छा, अगर लीडरशिप ये कहे कि हमें इजाज़त नहीं मिली या हमें इजाज़त दी गई सवाबी जाने की, तो ऐसे ही हुआ ना कि जाबिर हुक्मरान से अब कलमा हक भी कहना है तो पूछ के जी सर इजाज़त है तो कहें इजाज़त है तो कलमा हक बोल दें, और अगर वो कहे कि नहीं है तो अच्छा जी नहीं है जी, जब इजाज़त देंगे तो कर लेंगे। तो ये तो फिर मेरा ख्याल है कि जाबिर हुक्मरान की इताअत कर रहे हैं, हम शायद जिहाद नहीं कर रहे। फिर आप नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कर रहा। रास्ते तो इन्होंने हमारे रोके थे। मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में इन्होंने उस जलसे के लिए इन्होंने वो पाबंदियाँ नहीं लगाई थी जो पहले 1-2 दफ़ा थी, लेकिन हम फिर भी गए। हमारे वर्कर्स पे भी इन्होंने धमाके किए, हमारे वर्कर्स पे इन्होंने शेलिंग भी की, हमारे वर्कर्स पे सब कुछ किया। और आपको 21 को ये इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि हम क्या करते हैं जी। ये इनको भूल लगी हुई है। 21 में पूरा लाहौर में इंशाल्लाह ताला एक पुरअमन एक्टिविटी होगी इंशाल्लाह ताला। 21 में 2 दिन रह गए हैं, 19 और 20 रह गए हैं। तो आपकी पार्टी अब तो बेशतर पार्टियां करती हैं, एक दिन पहले उस जलसा गाह को जो है कि शाम को बड़ा धूम धड़का मेला शेला लगाते हैं। तो आपका कोई इरादा है? कल तो वकला का दिन होगा, परसों को आप जो है कि लाहौर के अंदर कोई गहमा गहमी? परसों इंशाल्लाह आप देखेंगे ढेर जी, इंशाल्लाह परसों इंशाल्लाह मेला लगेगा, इंशाल्लाह लगेगा। चले जी, बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बच्चर साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे, अपोजिशन लीडर पंजाब के अंदर के PTI पंजाब के अंदर क्या करेगी, जलसा होता है नहीं होता, क्या तैयारियां हैं। जरा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जो पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से बात की जा रही है कि जिसको
پورے 2 دن رات 12 بجے تک پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے کہ کھلا رکھا گیا، لیکن اب کوئی فریق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی مسودہ بنا بھی تھا نہیں بنا تھا. کوئی کہتا ہے کچا مسودہ تھا، کوئی کہتا تھا پکا مسودہ ہے، کوئی کہتا تھا نہیں ابھی تو ہم نے سوچا تھا کچھ کیا نہیں ہے. تو اصل حقائق کیا ہے اور آنے والے مزید 2 ہفتوں کے اندر کیا کیا آئین کے ساتھ یا اس ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے، اسے بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں اور اس سے اگلے حصے میں ابھی ہم پاکستان میں آئینی پیکیج کے حوالے سے بات چیت کریں گے. ایک ایسا آئینی پیکیج جس کی منظوری کے لیے مبینہ طور کے اوپر کچھ ارکان اسمبلی کو اغوا بھی کیا گیا، چھپا کے رکھا بھی گیا. رات 12 بجے تک قومی اسمبلی اور سینٹ کے شیڈول بار بار بدلتے رہے، لیکن ابھی اس مسودے کا کوئی والی وارث ہی نہیں بن رہا. وزیر قانون آج بھی اسلام آباد میں وکلا کہ تمام جو سپریم کورٹ بار، پاکستان بار اور مختلف ملک کے اندر جو شہروں کی بار ہیں ان کے عہدیداران سے خطاب کیا اور بڑی وضاحتیں بھی دیں، لیکن آلموسٹ اسی قسم کی ترامیم کا جو ہے مسودہ سامنے رکھا گیا، بات بھی کی گئی لیکن اون بھی نہیں کیا جا رہا. یہ حالات لے کر کس طرح جائیں گے اور آئینی ترامیم کے لیے جو اتنے وسیع پیمانے پہ اور پورا کا پورا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر یا جوڈیشل سٹرکچر کو بدلا جا رہا ہو، کیا اس کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے یا اس کے لیے ایک وسیع البنیاد قسم کی جو مشاورت ہے وہ ضروری ہے اور پھر اس کے بعد اگر کیا جائے وہ زیادہ بہتر تھا، یہ جو طریقہ اپنایا گیا وہ بہتر تھا. اسی والے سے بات کریں گے اور کچھ الیکشن کمیشن کے معاملات بھی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس پروگرام کے حصے میں علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وہ شریک ہیں، اور اسی کے ساتھ شاہدہ اختر علی صاحبہ جو رکن قومی اسمبلی ہے JUI کی، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور جہانگیر جدون صاحب جو وکیل ہیں اور سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی رہے ہیں اور ماہر قانون ہیں. جدون صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. اور جدون صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کی ایک قسم کی انڈیپینڈنٹ اوپینین ہوگی. بخاری صاحب PTI سے ہیں، میڈم جو ہیں وہ JUI سے ہیں، اور آپ کی اوپینین کے اندر یہ جو ابھی تک لاوارث سا مسودہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی حکومت بھی اون نہیں کر رہی کہ نہیں ابھی تو بس ایسے ہی تھا، تجاویز لے رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، کوئی اتفاق رائے قائم کریں گے. اگر یہ سب کچھ تھا تو پھر وہ 2 دن پوری قوم کو جو ہے کہ ایک ہجانی کیفیت کے اندر مبتلا رکھنا، ارکان کو شہر سے اب بالکل نہیں ہلنا نہیں ہے، جلنا نہیں ہے. میاں صاحب کو بھی لاہور سے بلوا لیا گیا، جی آج ووٹنگ ہونی ہے، ووٹ پانا ہے تسی. تو پھر اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جتنے بڑا تبدیلیاں لانا چاہ رہے ہیں ہم سٹرکچر کے اندر جوڈیشل یا کانسٹیٹیوشنل، تو اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب کام شروع کیا گیا یہ پہلے ہونا چاہیے تھا یا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے جو کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں بات تو آپ نے اپنے انٹرو میں کر دی ہے، یہی ہونا چاہیے تھا جو ابھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے رات کے اندھیرے میں اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا اٹیک جو تھا وہ سپریم کورٹ پہ تھا، لیکن اللہ نے بچا لیا لوگوں کو بھی، سپریم کورٹ کو بھی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک وسیلہ بنے ہیں کہ انہوں نے یہ جو امینڈمنٹ تھی رات کے اندھیرے میں پاس ہونے سے بچا لیا. ورنہ مجھے تو یہ خطرہ تھا کہ اسمبلی کی لائٹنگ کے ادھر آف کر کے یا لوڈ شیڈنگ کے بہانے پہ یہی نہیں کہتے کہ جی مسودہ پاس ہو گیا تو پھر بھی ہم کیا کر سکتے تھے، ایک لڑائی تھی آگے چلی جاتی. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی ہے کہ وہ لائٹیں بھی آن تھیں اور وہ کام نہیں ہو سکا، ورنہ تو آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں جو لوگ اس کے پیچھے تھے ان سے. دوسری بات یہ دیکھیں، جو آئین ہوتا ہے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے بٹوین دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا اسٹیٹ، کہ ہم نے اپنی زندگی ایک قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کس طرح گزارنی ہے، ہمارے بنیادی حقوق کیا ہیں، گورنمنٹ کس طرح چلے گی، پریزیڈنٹ کا کیا رول ہے، پرائم منسٹر کا، بلا بلا بہت مطلب آرٹیکل ہیں اس کے اندر، ہر چیز کی وضاحت ہے. تو اس میں بیسیکلی کانٹریکٹ ہے سوشل لوگوں کا اور اسٹیٹ کا. اس میں کسی ایک پارٹی کا آئین نہیں ہے، کسی ایک شخص کا نہیں ہے، کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے، کسی اپوزیشن کا نہیں ہے، بلکہ 25 کروڑ عوام کا یہ آئین ہے اور عوام کے حقوق کے لیے یہ آئین بنا ہے. اب جب آپ ایک آئین کے اندر تبدیلی کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کے پاس فل اختیار ہیں، پارلیمنٹ کو یہ آئینی اختیار دیتا ہے کہ آپ یہ والی تبدیلی کریں، اور اس تبدیلی کا طریقہ کار بھی وضع ہے آرٹیکل 238 میں. اور اس تبدیلی کو کرنے کے لیے جو لوگ افیکٹ ہوتے ہیں ان سے صلاح مشورہ بھی بڑا ضرورت ہے. وہ اسٹیک ہولڈر ہے، اس میں ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی بہت زیادہ کہ جو لوگ ہیں ان سے صلاح مشورہ کس طرح ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، آگے بھی تو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ ہوئی ہے نا، اب یہ 26 امینڈمنٹ تھے، 25 کا مطلب پہلے ہو چکی ہیں. امینڈمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، 18th امینڈمنٹ ہوئی ہے، ساری پارٹیاں آن بورڈ تھیں. پھر 21st امینڈمنٹ ہوئی ہے تو عمران خان اس وقت دھرنے میں موجود تھے، انہوں نے اس دن دھرنا ختم کیا. جب پبلک اسکول پہ اٹیک ہوا تو اس وقت کیا حالات تھے اپوزیشن کے، اور ایک دم اکٹھے ہو گئے ایک اسٹیٹ انٹرسٹ کے اندر، اور انہوں نے ایک
سن سیٹ کلاس ڈال دی کہ حالانکہ ملٹری کورٹ کی کوئی آئین اجازت نہیں دے رہا تھا, کوئی سویلین گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی تھی, کوئی وکلا اجازت نہیں دے رہا تھا, لیکن جب ان کے سامنے ایک ٹیررزم کا ایک نیشنل کاز رکھا گیا تو تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے آن بورڈ آ گئیں, تو انہوں نے ان نیشنل انٹرسٹ میں جی آپ ملٹری کورٹس بنا لیں سن سیٹ کے 2 سال کے لیے تاکہ دہشت گردی کا کلا کما کی جائے. تو آئین کے میں تبدیلی ہو سکتی ہے, پارلیمنٹ کرتی ہے, لیکن انہوں نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ غلط تھا. یہ جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ تھے یا عام سٹیک ہولڈر تھے وکلا, ان کو اس کی کاپی دیتے, اس پہ تجویز لیتے. ابھی دیکھیں نا آج وہ فنکشن بھی کر رہے ہیں, آج اپوزیشن کے پاس بھی جا رہے ہیں, اور اب بھی وہ مسٹری ہے کہ جی مسودہ کون سا ہے کون سا نہیں. یہ والی چیزیں جو ہے نا شکوک و شبہات جب جنم لیتی ہیں تو پھر ان کی نیت پہ بہت سوال اٹھتے ہیں. تو پھر آپ اگر دو چیزیں بڑی اہم آپ نے کہیں, ایک تو طریقہ کار اور ایک ترمیم کی نوعیت. یہ 2 چیزیں میں بخاری صاحب سے اس سے لوں گا, لیکن پہلے میڈم میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ مجھے بتائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے اس چیز کا اظہار کیا, آپ کے بھی بعض رہنما کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس مسودہ آیا اور جو پیپلز پارٹی کے پاس مسودہ آیا وہ 2 انٹائرلی ڈفرینٹ چیزیں تھیں, اور شاید کہا جاتا ہے کہ حکومت کے پاس اپنا یا حکومت کو جو بھیجا گیا وہ کوئی شاید تیسری چیز ہے, وہ اس سے بڑی زیادہ خوفناک چیز ہے. تو ابھی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو بالکل یکسر مسترد کرتے ہیں. وزیر دفاع ہیں عرفان صدیقی صاحب ہیں, مطلب خواجہ آصف صاحب, اور حکومتی ابھی بھی ارکان جو ہیں ذمہ داران محسن نقوی صاحب بھی آج ملے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایک ایسا کچھ اتفاق رائے قائم کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں لے آئیں کہ جس کے اوپر سب متفق ہوں, اور 18ویں ترمیم کی طرح اس کو متفقہ طور کے اوپر منظور بنائیں. تو اس وقت جو لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ بتائیں گے کہ کیا سچویشن ہے اور کیا چل رہا ہے؟ جی بالکل, یہ اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. نہ صرف ہم پارلیمنٹیرین بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عوام اور خود جرنلسٹ جو وہاں پہ موجود تھے, جو میں سمجھتی ہوں کہ اچھا نہیں ہوا کہ ایک ہائپ کریٹ کیا گیا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہے جس کے لیے ہم قوانین بنانے لگیں. امینڈمنٹ آتی رہی ہیں, روٹین میں آتی رہی ہیں, اور جو امینڈمنٹ یا کوئی بھی قانون سازی جب ایک میوچول کنسنسس سے ہو اور یونانیمس آئے تو اس کے ریزلٹ بھی بڑے اچھے آتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو میں کہوں گی کہ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ کنٹینیوسلی پہلے گورنمنٹ کے ہی ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ ڈینائی کرتے رہے کہ یہ سیشن اس لیے نہیں بلایا گیا, کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی, جبکہ ہمارا تو کام ہی قانون سازی کا ہے. سب سے پہلا فرض ہی ہمارا یہی بنتا ہے. چلے وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. پھر جب آپ امینڈمنٹ لے کے آتے ہیں, اور اتنی بڑی امینڈمنٹ کہ بینگ اے ممبر آف دا اسپیشل کمیٹی ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کتنے آرٹیکلز امینڈ ہو رہے ہیں, 10 ہے, 20 ہے, 30 ہے, 50 ہے, اس کی کوئی ہمیں کوئی نمبر ہی نہیں بتایا کہ کتنے ہیں. کمیٹی کے اجلاس میں بھی کوئی براڈر سے نکات نہیں بتائے گئے, کنٹینٹ تو کو جا کے اس میں کیا تھے. لیکن جو ورکنگ پیپر ایسے وربلی بتایا گیا تھا تو اس میں ہمیں جو بتایا گیا, اور پھر جب پیپلز پارٹی لیٹ نائٹ ہم مل کے بیٹھے تمام پارٹیاں, تو اس وقت ہمیں یہ انکشاف ہوا کہ ہمارے پاس جو ایک پیپر دیا گیا تھا, بالکل ظاہر ہے وہ ڈرافٹ تو یقیناً ہم کہیں گے کہ فائنل نہیں تھا جس طرح لا منسٹر بتا رہے تھے, کیونکہ ایک طریقہ کار ہے لیجسلیشن کا کہ فیڈرل سے اپروو ہوگا تو تب آئے گا. لیکن ایٹ لیسٹ جب آپ کمیٹی کے ڈومین میں بھی نہیں تھا اسپیشل کے, لیکن جب اسپیکر نے اسائن کر دی تھی ڈیوٹی اور تمام ممبرز اس میں تھے, تو ہم نے اس پہ رائے دینا شروع کی. آپ کو ملا, ڈیفینیٹلی وہ ڈیفرنٹ جو آپ کو ملا اور پیپلز پارٹی کو ملا, اس میں کون سی نمایاں کو 2-3 چیزیں ایسی تھیں کہ جو آپ کے لیے تشویشناک تھیں, یا آپ سمجھتے ہیں تسلی بخش تھیں کہ اچھا پیپلز پارٹی کو جو دیا گیا اس میں یہ چیز اچھی ہے, یا آپ کو ملا ہے اس کے اندر, یا اس کے اندر کوئی فرق, کوئی 2-4 موٹی چیزیں آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں کنٹینٹ تو 1 by 1 نہیں ڈسکس ہوئے, زیادہ تر تو گورنمنٹ کی طرف سے جو آن دا فلور آف دا ہاؤس کہے گئے اور وہاں پہ میٹنگ میں جو فیچر سامنے لائے گئے تو وہ تھے کہ جس پہ ہمیں اختلاف کوئی نہیں تھا بظاہر. لیکن جو خطرناک صورت جیسے کہ کورٹ میں کیسز زیادہ ہے, آپ عوام کو ہم نے رفاع کے لیے فلاح کے لیے کر رہے ہیں, ریفارمز کر رہے ہیں, تو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے, لیکن اس کورٹ کے پارز جو ہے اس پہ پر اختلاف آیا. پھر جو وہاں پہ بتایا گیا کہ پینشن کی وجہ سے بہت زیادہ برڈن ہے ایکسچیکر پہ, خزانے پہ, تو ہم ایج لیمٹ کو 3 سال بڑھا رہے ہیں, تو سرکاری ملازمین کو فائدہ ہوگا. تو وہ کون سے ایسے ملازمین ہیں جو منظور نظر ہیں, اس پہ بھی ذرا غور کر لیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر پی ٹی آئی کے وہ خدشات بالکل درست ہیں
کہ جس طرح حکومت نے پچھلے 10 دنوں میں ایک قانون سازی کی کہ، اور میں نے خود آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ اب اس قانون سازی کا جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے اس کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، اور آپ نے منڈے کو جو ہے جلسے کا بہانہ بنا کے، جس کے لیے یعنی یہ پورا گیم ہے کہ جو پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا وہ چلے ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو ریٹروسپیکٹو قانون سازی ہوئی، پھر خدشہ دوسری پارٹی کا ٹھیک تھا. میں مختصراً یہ کہوں گی کہ جب آپ نے قانون سازی کرنی ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیے، حکومت میں ہیں، باقی پارٹیوں کو بھی آن بورڈ لیں اور کوئی ایسی قانون سازی لے کے آئیں کہ جو واقعی ہم کہیں کہ ملک و قوم کے لیے بہتر ہو اور اداروں زیادہ بہتر پرفارمنس کر سکیں، تحفظ بھی ہے، ان کو ہم سٹرینتھن کر سکیں. جب ہم اس طرح قانون سازی کریں گے تو نہ صرف اپنی حکومت کو کمزور کریں گے بلکہ ان اداروں پہ بھی کویسچن مارک ہوگا جس کے لیے اسپیسیفک ٹائم میں اور اتنی ارجنسی میں یہ چیز لائی جا رہی ہے. تو یہ تمام خدشات ہیں. بخاری صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، اور جو جدون صاحب نے جو 2 لیگل پوائنٹ اٹھائے، طریقہ کار، اور میڈم بھی وہی بات کر رہی تھی، موڈیلٹی پہ ہمیں بھی، اور جو ترامیم کی نوعیت ہے ایک دوسرا پہلو ہے کہ جو ایک تو طریقہ کار کے اوپر بھی آپ سے بھی میں انپٹ لینا چاہوں گا، اور پھر اس کے بعد جب ہم ترامیم کی نوعیت پر آتے ہیں تو آپ اس پہ یہ، میں جدون صاحب آپ کے بھی یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ آپ نے بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی تھی، اور یہ سی او ڈی میں موجود ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر موجود ہے. شاید اس وقت مشرف کا دور تھا، اتھارٹیرین دور تھا، اور عدلیہ شاید تابع تھی فرد واحد کی یا مطوب تھی، اور اس وقت یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ایسی کورٹ ہونی چاہیے جو آزاد اور خود مختار ہو. آج کے حالات اور مشرف کے حالات کو کیا موازنہ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور آج کے حالات کے اندر اگر عدلیہ خود مختار اور آزاد ہے تو اس صورت میں بھی کیا یہ ہمیں جو ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے تھی، نہیں بننی چاہیے، ضرورت ہے اگر سارے سمجھتے ہیں تو پھر اس کی موڈیلٹیز یا کیا فنکشن ہونے چاہیے؟ بخاری صاحب. بہت شکریہ خالد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خالد بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو ساری امینڈمنٹس کا قصہ چھڑا، بیسیکلی یہ پرسن اسپیسیفک ہے. کوئی قانون بھی جو پرسن اسپیسیفک ہوتا ہے، جو عوام الناس کے لیے نہیں ہوتا، پبلک ایٹ لارج کے لیے نہیں ہوتا، وہ قانون کسی بھی طرح کسی بھی ملک میں کسی بھی معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. نمبر 1. اب میں 1 بائی 1 سٹارٹ کرتا ہوں. سی او ڈی کی آپ نے بات کی، چارٹر آف ڈیموکریسی کے، پیپلز پارٹی اس کو بہت بڑا اپنا کارنامہ سمجھتی ہے. پیپلز پارٹی 1973 کے آئین کو بہت بڑا کارنامہ سمجھتی ہے. اور میں سی او ڈی تو بغیر نون لیگ اور عمران خان صاحب اس میں موجود تھے، لیکن اس میں ہمیشہ جہاں پر چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے، اس چارٹر آف ڈیموکریسی اگر سارا پڑھیں نا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی دائرہ اختیار میں کہا گیا ہے کہ کام کریں بڑا کلیئرلی، لیکن وہ تو ٹچ ہی نہیں کیا. سینٹ میں ووٹ کا طریقہ کار ہر چیز اس میں بتایا گیا اس کے اندر. سو پیپلز پارٹی، کیونکہ میں سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشن کی دعوے دار کہتی ہے، جو بھٹوازم کا نعرہ لگاتی ہے، نہ خون کا اثر نظر آیا، نہ دودھ کی تاثیر نظر آئی. بڑی سیدھی سی بات ہے، عام فہم الفاظ پہ میں لے کے جاؤں. سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب آئے، ان کو خود نہیں پتا تھا کہ کون سا یہ مسودہ آ رہا ہے، یہ صحیفہ کہاں سے اترا. لا منسٹر کو نہیں پتا تھا، آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں، فائنانس منسٹر ساگ ڈار صاحب کو نہیں پتا تھا. میرے پاس بھی جو یہ اٹھایا ہوا، یہ تھینکس ٹو فضل الرحمان صاحب. میں کل پروگرام میں کفایت اللہ صاحب تھے میرے ساتھ، تو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا. اس میں بھی ان کو جو دیا گیا ہر شو میں آرٹیکل شکریہ ادا کرنا چاہیے. اوبویسلی جی، میں کہتا ہوں یہ ساری پاکستانی قوم پوری کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اس کے اندر آرٹیکل 8 کے اندر بھی امینڈمنٹ ہے جو ان کو بھی نہیں بتائی گئی. ایک کے پاس کچھ ہے، دوسرے کے پاس کچھ ہے، تیسرے کے پاس کچھ ہے. سو اس کو تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ یہ تو ڈکیتی ہے عوام کے رائٹس کے اوپر. یہ میرا، عمران خان صاحب کا، پی ٹی آئی کا، جے یو ایف، ان کا، پیپلز پارٹی کا، کسی کی بات نہیں ہے یار. یہ عوام الناس، پبلک ایٹ لارج، 25 کروڑ عوام کی بات. آپ نے آرٹیکل 8 میں امینڈمنٹ کر دی، آپ نے آرٹیکل 9 میں امینڈمنٹ کر دی، آپ نے آرٹیکل 17 میں امینڈمنٹ کر دی، آپ نے ڈائریکٹلی آرٹیکل، مطلب مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ ایک آرگومنٹس ہوتا ہے جی قانون سازی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی ہو سکتی ہے. خالد بھائی، کیا کل ایک قانون سازی کر دیتے ہیں یہ کہ آرٹیکل 25 کو امینڈ کرتے ہیں، ہم خواتین کو ایجوکیشن کی حاصل نہیں ہے، تو کیا کر سکتی ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. بیسک پرنسپلز کے کیونکہ وہ نہیں، ہم پابند ہیں آبجیکٹو ریزولوشن کے، ہم قرارداد مقاصد کے، بینگ اے مسلم پابند ہیں اس کے اندر، بینگ اے پاکستانی پابند ہیں اس کے اندر. یہ کون سا قانون سازی کر رہے ہیں؟ یہ مطلب عدلیہ کے اوپر آپ نے ہائی کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کس نے کرنا ہے؟ جو خود پارٹی ہے. اب اگر میں اس کو ٹاپ اینڈ لے جلدی کرتے میرے پاس جو یہ مسودہ ہے نا، اس کے اندر آلموسٹ 47 ترامیم ہے.
47. اچھا نہیں ہماری نظر گزرا جس میں 52 ہے. اب نہیں اس میں 2-3 کم ہے نا, اس میں آرٹیکل 8 نہیں ہے, دوسرا نہیں ہے, 51 بھی ہے, 54 کی بھی آواز آ رہی ہے اور ایک 81 کی بھی آ رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی لیجسلیشن ہو رہی ہے, کون کر رہے ہیں؟ فارم 47 کے لوگ یار, جو اپنی سیٹیں بچانے کے لیے ابھی تک کورٹس کے اندر جا کے, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اسلام آباد سے جیت کے بیٹھے ہوئے, جج کہتا ہے فارم لے ہو, نہیں ہے. اچھا اس کو یہ نہیں کریں گے کہ یار ہم اس کو کس کارنر لگائیں, 6 منتھ میں ڈیسائیڈ کرنا تھا, جج ٹرانسفر کر دو اٹھا کے. یہ اس طرح انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے, یہ پیرامیٹرز نہیں ہیں نہ دین کے نہ دنیا کے, اور اس طرح آپ آگے نہیں جا سکتے. نمبر 2 بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں کہ 18th امینڈمنٹ, اس میں بھی پیپلز پارٹی بہت بڑی دعوے دار ہے. یار آپ نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور وتھ سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن, آپ نے ایک کمیٹی بنائی تھی, اس کمیٹی میں سارے پارٹیز کے لوگ موجود تھے اور وہ 40+ لوگوں کی کمیٹی تھی, اور مور دین 350 گھنٹے ڈیبیٹ ہوئی اس کے اوپر. غالباً 70 یا 75 میٹنگز 500 سے مور دین 9 منتھ تک چلتی رہی. اب اس کے بعد وہ چیز آئی, کیا ایک امینڈمنٹ آئی, کون سی 18th, اور تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ اس میں تو آپ نے 175(3) بھی ختم کر کے رکھ دیا. اس میں تو آپ نے ہر چیز اٹھا کے کس کو دے دی, جو خود اپنی سیٹ ہارا ہوا پرائم منسٹر 17 سیٹوں میں. یار ایسے نہیں ہوتا. اگر اس کا ٹاپ اینڈ پہ آ جاؤں نا میں, تو ٹاپ اینڈ تو فارم 47 نکلتا ہے آ کے. میننگ بھائی آپ نے سب کام کیا اپنی اللیگل گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے. پورا کانسٹیٹیوشن, یہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن ویسے نہیں بنتے. میں کل ایک پروگرام میں تھا, تو وہاں پر ایک صاحب نے obviously گورنمنٹ کی طرف سے ڈیفینڈ کر رہے تھے, انہوں نے کہا 84 ملکوں میں, میرے ساتھ عابد زبیری صاحب بھی تھے اس میں. میں نے کہا جی میری نظر سے 84 ملک نہیں گزرے, آپ کم سے کم اپنی اسٹیٹمنٹ درست کر لیں. کامن ویلتھ کے ملکوں میں بھی چلے جائیں نا اگر, تو کامن ویلتھ میں بھی صرف ایک ملک کے اوپر یہ فیڈرل کورٹ کا آیا ہے, وہ تھی ساؤتھ افریقہ. وہ بھی ساؤتھ افریقہ میں اس لیے ہوا کہ جب نیلسن منڈیلا باہر آئے تو وہاں پر ریسزم تھا, اور اس کے اندر علیحدہ چیز تھی وہاں پر آیا, ادروائز کہیں بھی نہیں ہے. غلط بیانی سے کام کرتے ہیں یہ. یورپین ملک کے اندر 2-3 کے اندر ہے, جو چھوٹے ملک ہیں اس کے اندر. بٹ ایسا طریقہ کار نہیں ہو سکتا. کیا یہ طریقہ کار ہے آپ کے لوگوں کے کیس کام کرنے کے لیے؟ یا لارڈ جوڈیشری میں آپ لے کر آ جائیں, 1 دن کا کام ہے, سارے کے سارے ہم بیٹھ جائیں گے, اس کے اندر کوئی لمبا کام نہیں ہے. آپ ججز کی سیٹس مقرر کر دیتے ہیں, ان کو کیسز مقرر کر دیتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کر لیں, ٹائم لمیٹیشن کر دیتے ہیں, صرف ایگزیکیوشن کرا دیں, باقی تو لا بنا ہوا ہے سارا. کر لیتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر انہی معاملات کے اوپر اور کچھ الیکشن کمیشن کے معاملات کی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں بات چیت جاری رکھیں گے, اور ہم جدون صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. علی بخاری صاحب نے بھی کچھ نکات اٹھائے. ایک نقطہ جو میرے ذہن میں بھی تھا, آپ بھی بتائیے گا کہ جو COD میں ایک وفاقی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اس وقت ضرورت محسوس کی جا رہی تھی, تمام سیاسی جماعتوں میں یہ اتفاق رائے ہوا تھا. اب اگر اسی کو امپلیمنٹ کرنے ہم جا رہے ہیں تو پھر اس میں کبات کیا ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 کہ اگر ہمیں یہ واقعی ضرورت ہے تو پھر اس کو کیسے ہمیں ایگزیکیوٹ کر کے اس کو قائم کرنا چاہیے تاکہ جو خدشات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہوں. دیکھیں سب سے پہلے تو COD کو سائن ہوئے میرے خیال میں 18 سال ہو گئے. جی ہاں, 2006 میں 2006 میں 18 سال ہو گئے, ابھی 26 جا رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں نا, جتنی پارٹی تھی اس میں پاکستان مسلم لیگ اور پارٹی, انہوں نے خود ہی اس کا چارٹر دونوں پارٹیوں نے وائلیٹ کیا مختلف جگہوں پہ. سب سے پہلے تو ان کا یہ تھا کہ آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور پولیٹیکل معاملات میں ان کی انٹرفیئرنس کو کم کریں گے. تو سب سے پہلے جو جزو ہے ان کو دونوں پارٹیوں کو ان پہ عمل کرنا چاہیے, بلکہ ساری پارٹیوں کو, PTI کو بھی. آلدو PTI جو ہے پارٹی نہیں ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی, لیکن ساری پارٹیوں کو بشمول جو ہے کہ جی آپ جتنی مطلب سلولی جتنی کم سے کم انٹرفیئرنس کریں اس میں. اب دیکھیں یہ آئین میں تبدیلی آتے ہیں. رات کو میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا جو آئین آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ تو کریں پہلے. اس کے اندر ہر چیز موجود ہے, ہر ادارے کا رول موجود ہے. آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, آپ نئے لا بناتے جا رہے ہیں. وہ آئین پہ کتنا عمل ہو رہا ہے یہ بتائیں نا, آپ کتنے % عمل ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں جی عدالت بنا رہے ہیں اس پہ, آپ آئین پھر اس کا مطلب آئین نیا بنا رہے ہیں, اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے. جس طرح عدالت کے اندر کیس پڑیں گے آپ کہتے ہیں نئی عدالت بنا دیں. اس طرح معاملات سیدھے ہونے کے بجائے اور پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر COD پہ ایک عدالت کی شک صرف ایک عدالت کی تو موجود ہے, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, تو ان کو بھی امپلیمنٹ کریں. عدالت کا بھی جو آپ کا طریقہ کار ہے اس کو اپوزیشن کو اعتماد میں لیں, دوسری پارٹیوں سے بات چیت کریں. تو اگر عدالت کی ضرورت ہے تو کوئی پارٹی اعتراض نہیں کرے گی, لیکن اس وقت اس عدالت کو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے میرے خیال میں, جو میری اوپینین ہے, کوئی ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے, کہ آئندہ والے چیف جسٹس کو روکو. اگر وہ نہیں روک سکتا تو سپریم کورٹ کو ختم کر کے مطلب سپریم کورٹ کو انڈرمائن کرنا. اچھا ایک اور جو تاثر مجموعی طور پر پایا جاتا ہے کہ جتنی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ یا تو کورٹس اسپیسیفک ہیں, یا الیکشن کمیشن سے متعلق, اور یا پھر یہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہے. کہ یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے
ہائر کورٹ جو ہیں, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ, اس کو انڈرمائن کرنا نمبر 1, اور نمبر 2 کہ ملک کے اندر جو انسانی بنیادی حقوق ہیں ان کو ایک اتھارٹیرین سوچ کے تابع کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہی اس میں اندر ہے؟ دیکھیں اس کا جو اگر آپ مطلب پیپرز میں جو دیکھیں نا, جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا ہے میجر ایکٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ ادھر میں ہم دیکھتے ہیں سامنے پولیس ایف آئی ہوتی ہے, لیکن ان کو آپریٹ کرنے والے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں. اس طرح آئینی ترمیم جو ہے اس کے پیچھے جو ہے نا انٹینشن کچھ اور ہے. یہ آنیسٹلی اگر آپ بالکل بحث کریں, اب ان کے ساتھ اگر آپ جو لوگ یہ ترمیم لا رہے ہیں سامنے نہیں ہے, پیچھے سے لا رہے ہیں, یا سامنے والے جو ہیں وہ ان سے بحث کریں, وہ کہیں گے جی آپ تو غلط بات کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دیکھیں نا آئینی ترمیم کا جو مقصد ہے, مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے جی آپ میرے ساتھ آپ آرگومنٹ کریں, کوئی بندہ جی کہ پینڈنسی بہت زیادہ ہے جی اس میں سپریم کورٹ میں, وہ بھائی پینڈنسی تو سب سے زیادہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہے. کیس 5 سے جب آپ ختم کریں گے تو اوپر پینڈنسی ختم ہوگی نا. آپ سپریم کورٹ میں پینڈنسی 1 مہینے میں تو نہیں جمع ہوئی, 60,000 کیس ہے پورے ملک کے اندر, جو ہے وہ 2.26 ملین کیسز ہے پورے ملک کے اندر. اور جدون صاحب اس میں سب سے اہم معاملہ جو ہے کیس مینجمنٹ کا ہوتا ہے. میرا خیال ہے ججز آپ شاید 1000 بھی بڑھا دیں اور کیس مینجمنٹ نہ ہو تو مسئلہ تو نہیں حل ہوگا. میں آپ کو ایک نیوز بتا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ, کہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں انہوں نے تمام اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے کہ کس طرح پینڈنسی کو میں کم کروں گا, کس طرح میں سسٹم کو ڈیجیٹلائز کروں گا. وہ بہت ریولیوشنری بندہ ہے, اور اس نے آف دا ریکارڈ مجھے ہر چیز کا پتا ہے کہ کیا کیا انہوں نے تیاری کر لی ہے, کہ کس طرح اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے آپ ایک بدین کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر دیکھیں گے کہ کون سے کیس ڈسپوز آف ہو رہے ہیں, کون سے نہیں ہو رہے, ان کی کیا کیا وجوہات ہیں. وہ اپنا ایک سسٹم ہیش ٹیگ انہوں نے ڈیش بورڈ جو ہے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے سارا کام ہوم ورک مکمل کر چکے ہیں. وہ اسی لیے شاید دوسری طرف فریق بھی بہت تیاری کر رہا ہے کہ کسی طرح روکیے انہوں کے کام بھی سارا خراب ہو جانا. پھر جی وہ اپنا دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے نا بندہ, اس کو پتا ہوتا ہے میں نے پرائم منسٹر بننا ہے, ایک شیڈو کیبنٹ بناتے ہیں کہ کیا کیا ریفارم کریں گے. تو ایز اے چیف جسٹس ان کو پتا تھا سینیرٹی پہ, تو انہوں نے تمام ڈیجیٹلائزیشن آف دا کورٹس جو ہے نا ڈسٹرکٹ کورٹس پہ, وہ انہوں نے ایک اسپیچ بھی کی تھی. باقی ورکنگ پیپر کا مجھے پتا ہے کہ یہ کس طرح بنائے گئے ہیں, کن لوگوں سے انہوں نے ان پٹ لی ہے. تو یہ میں آپ کو ایک قسم کی نیوز دے رہا ہوں کہ انہوں نے تمام ہوم ورک مکمل کر لیا. ویسے وہ جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے اس وقت بھی جو ہم نے دیکھا وہاں کے اوپر کیسز کی جو مینجمنٹ تھی وہ بھی, اور پھر لوور جوڈیشری کے اندر بھی فیصلوں کے اوپر جو ہے کہ ججز کے فیصلوں کے اوپر بھی وہ کرتے تھے کہ اگر آپ کے اتنے فیصلے آ کے ریورٹ ہو رہے ہیں ہائر کورٹ کے اندر تو آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے بہت ایکشن لیے تھے. میڈم شاہدہ آپ کی طرف میں آ جاتا ہوں, یہی نقطہ کہ کیا آپ کو بھی, آپ کی پارٹی کو بھی یہی فیلنگ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تھی یہ کوئی پرسن اسپیسیفک یا انسٹیٹیوشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے جوڈیشری کو, یا پھر یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ساری کی ساری ہے کوئی اتھارٹیرین سوچ لاگو کرنے کی ہے, یا سمجھتی تھی کہ اس کے اندر نہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ واقعی ان کو آپ مشاورت کر کے جو ہے کہ اس کو بہتر کر کے آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جتنا کانٹیکٹ اس وقت اسٹڈی کر لیا گیا تھا تو اس میں تو بیسک یہی تھا کہ سب سے پہلے ہمارا یہ تھا کہ موڈیلٹی, یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. سیکنڈلی یہ کہ جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن جو کہ آرٹیکل 8 اور کلاز 2A بتائی گئی تھی, اس میں نیشنل سیکیورٹی کی جو وہ تھا انٹینشنز اس میں بتائی جا رہی تھی, اور جو ایک ہیومن رائٹ کی وائلیشن کو دیکھتے ہیں اور اس میں استثنائی جو رویہ رکھا گیا ہے کہ کت حد تک استثناء دیا جائے گا, تو یہ چیز جو ہے وہ بہت الارمنگ تھی. اور اسی طرح آرٹیکل 51 تھا, باقی جو اتنے بھی تھے اس وقت دیکھے گئے تھے, تو ان سب پہ تقریباً اعتراض تھا. کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جس میں ہم بھی چاہتے تھے کہ اصلاح کی ضرورت ہے, اور ہم بار بار کہہ بھی رہے ہیں, ظاہر ہمارا کام ہی لیجسلیشن ہے, ہم کریں گے جو بھی ہمارے پاس ٹاسک ہمیں دیا جائے گا پارلیمنٹ میں. لیکن اس وقت یہ موجودہ صورتحال میں بہت ہی زیادہ سینسٹیو تھا, اور میں تو یہی کہوں گی کہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا, نہ صرف ہماری پارٹی کو, ابھی بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اور پارٹیز کی طرف سے بھی یہ ہمت انہوں نے باندھ لی, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اس میں کافی چیزیں ہیں جس کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یونانیمسلی کوئی اچھا ہی نتیجہ آئے, اس کو ہم دیکھیں. ضروری نہیں کہ اب یہ چیزیں اور پرسنل اور ٹائم اسپیسیفک کی تو ہر طرف بازگشت سنائی. اچھا, جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں بہت فاصلے تھے, اور ہم نے جلسوں میں بدقسمتی سے بہت سی ایسی چیزیں سنی جو دورانہ مناسب نہیں لگتا, لیکن یہ سارے کے پروسیس کے اندر اب جو ہے کہ وہ فاصلے کم ہوئے ہیں اور زبان و بیان جو ہے وہ بہت بہتر ہو گیا. آپ آج بھی
فضل الرحمان صاحب اسد کیسر صاحب کے گھر پہ گئے, وہاں پہ ڈاکٹر علوی نے بھی ان کو ریسیو کیا اور اکٹھے ہوئے. یہ جو کولیبریشن ابھی آپ کا جو پارلیمان کے اندر ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن ہے, کوآپریشن ہے کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر, یہ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بھی کوئی فیوچر کے اندر جب کوئی تحریک کی بات ہو رہی ہے, جلسے جلوس کی بات ہو رہی ہے, اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ایک آلریڈی بنا ہوا ہے تحفظ عین پاکستان کا, یہ وہاں پر بھی کہیں اکٹھے ہو سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر ٹھیک ہے, اپنی اپنی جدوجہد ہونے چاہیے, راستے اپنے ہونے چاہیے, کسی ایک مقصد پہ ہم پارلیمان کے اندر تو ٹھیک ہے اکٹھے ہیں, لیکن پولیٹیکل فورمز کے اوپر سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے اکٹھا؟ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ہم لارجر انٹرسٹ کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے تحفظات جو ہیں جو کہ بیمانی ہے اس وقت, ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپس میں مل جل کے کوئی لاہ عمل طے کرے تو بہتر ہوگا. ہم نے نہ صرف حکومت یا اپوزیشن میں رہ کے اپوزیشن کا سامنا کیا, بلکہ ہم نے تو یہ دور بھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپوزیشن میں رہ کے بھی اپوزیشن کو دیکھا ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ چیز ثابت ہو گئی ہے. اور حکومت میں رہ کے بھی اگر ہم نے اپنا سٹانس لیا ہے, اپنا موقف لیا ہے, تو آج اس کے ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. فاٹا مرجر کے حوالے سے ہم حکومت میں تھے, جو چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی اس کے ہم نے خلاف ووٹ دیا, اس کے حق میں ہم نہیں تھے, وہ بھی اثرات آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح نیب قوانین جب آیا اس کے ہم خلاف تھے, ہم ٹوٹلی ہم نے کہا کہ یہ ایک عامر کا بنایا ہوا ہے اور اس کے نتائج جو ہے پھر پولیٹیکل پارٹیز کو بھگتنا پڑے. یعنی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ ہماری پارٹی نے جو سٹانس لیا ہے گورنمنٹ میں رہ کے اپوزیشن میں رہ کے, اس کے ریزلٹ آپ کے سامنے. اور بدقسمتی ہے کہ جب بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس طرح ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتی ہیں تو یہ اچھا نہیں ہوتا, نہ اپنی کسی پارٹی کے لیے بھی, کیونکہ وہی باتیں اب پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں شکوہ جواب شکوہ کی صورت میں سامنے آ رہی. جب آپ الائی بنتے ہیں اس وقت بھی آپ کو تھانے سننے پڑتے ہیں, جب اپوزیشن میں آتے ہیں تب بھی یہ چیز ہے. تو اس روش کو میں سمجھتی ہوں کہ ختم ہونا چاہیے, بلکہ عام عوام کا تاثر بھی یہ ہے کہ وہ پولیٹیشنز کے اس رویے کو دیکھ کے بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے اور ہم آپس میں لگے ہوئے. اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. بخاری صاحب آپ کی طرف میں یہ آ جاتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ آپ کو بھی لگتا ہے یہ کوئی اتھارٹیرین سوچ کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور اس کے بعد جو وضاحت جاری ہوئی جس میں الیکشن کمیشن نے خود پوچھا کہ ہمیں یہ جو 41 ارکان ہیں کس کے دستخطوں سے ان کا ہم فیصلہ کریں, وہ بھی وضاحت آ چکی. لیکن 2 میٹنگز ہو چکی ہیں الیکشن کمیشن کی, کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. کل پھر میٹنگ ہونی ہے. اس 4 صفحوں کی وضاحت میں ایسی کون سی آئینی منہ شگافیاں ہیں یا قانونی منہ شگافیاں ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی اور ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ شاید امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ کے کچھ لوگوں کو مہمان بنائے ہیں؟ خالد بھائی, میں ویسے اپنی ذاتی سوچ آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف, کہ میں فورسی کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس پہ سمر سارٹ کرے گی. یہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشن جو پیکج آ گیا, کیونکہ کوئی بھی پارٹی, دیکھیں ہم تو عوامی پارٹی ہے نا, میں بہت میچور پولیٹیشین میں نے پایا مولانا صاحب کو کہ جو ماسز کی بات کرتے ہیں, یہ میری ذات کی بات نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں ہے, یہ عوام الناس کی بات ہے, پبلک ایٹ لارج کی بات ہے. تو جب پبلک ایٹ لارج کی بات ہے اور ہم سب کا ویو کٹ ہے, آئیڈیالوجی میری اپنی ہے, ان کی آئیڈیالوجی اپنی ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہ آئیڈیالوجی اپنی اپنی پارٹیز کی ہماری. لیکن یہاں پر عوام کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, ہم سارے متفق ہیں. میں آپ نے ایک کوشچن کیا, میں ایک بات آپ کو یاد کروں, جتنے غیر مہذب الفاظ نواز شریف صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے یوز کرتے تھے, کبھی بھی کسی نے نہیں کیا. لیکن جو پریکٹیکلی بہت کچھ ہوا, لیکن پولیٹیکل وزڈم جو ہے اس کو ہمیشہ پریویل کرنا چاہیے, اور پولیٹیکل وزڈم بیس کرتا ہے آپ کے عوام الناس کے اوپر, پبلک ایٹ لارج کے اوپر. اب جو ای سی پی کی بات آپ کو میں بتاؤں, جو آپ کا ریلیونٹ کوشچن ہے, ای سی پی میرے نزدیک اٹس اے ٹوٹلی بائسڈ انسٹیٹیوشن. ای سی پی ادارہ ہے کون سا, کمیشن, نہ وہ کورٹ ہے نہ وہ ٹریبونل ہے. ان کے پاس وہی اختیارات ہیں کہ آپ نے ایک الیکشن فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرانے ہیں, جس میں وہ پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں, جس میں وہ آج تک 72 ارب روپیہ لگانے کے بعد 38 کروڑ روپیہ لگانے کے بعد ای ایم ایس سسٹم کوڈ مانگتی ہے, وہاں پر نہیں دیتے. تو ٹوٹلی ڈیزاسٹر ہے. اور آپ کے جو ان کے جو آپ کا جو کوشچن آیا تھا کہ ابھی تک وہ وضاحت نہیں کر سکے, اس میں ان کی بائسنس شامل ہے, اس میں میلس شامل ہے. جب آپ کو کلیئر, فیئر, فری طریقے سے, وہ کون سا ایسا آرڈر ہے سپریم کورٹ کا جو پڑھنے میں ابہام ہے, سمپل انگلش میں لکھا ہوا ہے, ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے, اور آپ کو انڈورس کیا ہوا انہوں نے کہ یہ آپ کے
بیرسٹر گو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور آپ اس کو دوبارہ پوچھنے جا رہے وہ کہہ رہے ہیں ادروائز کہہ دیا انہوں نے، اب کریں. اب آپ وہ کہتے ہیں آئینی ادارہ ہیں اور یہ زبان استعمال کی جا رہی ہے ہمارے لیے. دیکھیں اب یہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ تو کنٹمپٹ لے نہیں سکتے. جوڈیشل کنٹمپٹ کی بات کر سکتا ہوں، سپریم کورٹ ضرور لے سکتی ہے. کوئی کانسٹیٹیوشنل ادارہ، کوئی کانسٹیٹیوشن ادارے پہ بیٹھا ہوا بندہ کانسٹیٹیوشن سے بالا تر نہیں ہے. بڑی اچھی بات کی تھی جو دون صاحب نے، جو آپ کا بنا ہوا ہے دستور جس کو آپ دستور پاکستان کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کہتے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ تو اس کے اوریجنل ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کروا دیں. اب بات یہ ہے کہ کوئی قانونی کانسٹیٹیوشن پوسٹ پہ بندہ بیٹھا ہوا وہ غیر کانسٹیٹیوشنل کام کرے تو کیا اس کو پوچھنے لیکن جو یہ ترمیمی مسودہ ہے اس کے اندر تو الیکشن کمیشن کے سارے ممبران اور چیف کے لیے جو ہے کہ صرف قرارداد کے ذریعے 3 سال. میں تو کہتا ہوں یہ فارم 47 بنانے کے عوض ان کو نوازا جا رہا ہے. میرے نزدیک تو یہ بڑا سمپل الفاظ لے تو یہ فارم 47 کی جو ان کے کارستانیاں نوازا جا رہا ہے. میڈم ایک آخری منٹ ہے ہمارے پاس، ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس قسم کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ جے یو آئی اپنا کوئی ڈرافٹ بھی تیار کر رہی ہے ترمیمی، کوئی یہ ایسی خبریں ٹھیک ہیں یا آپ اسی ڈرافٹ کے اندر کچھ جو ہے کہ چینجز کر کے واپس دینا چاہ رہے ہیں یا اپنا بھی کوئی آئینی مسودہ تیار کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو جب مسودہ آیا اور باقاعدہ اس پہ بات شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو یہ تھا، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو دیا ہی نہیں گیا، ہم چیک کر لیں کہ کیا ہے. اور پھر جب بعد میں پتہ چلا کہ اس میں چینجز بھی ہیں تو اور پھر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا. تو میں اگین یہ کہوں گی کہ جب ہمارا کام لیجسلیشن ہے، ایک چیز ہو رہی ہے کوئی بھی امینڈمنٹ، تو اس میں ہم اپنی انپٹ بھی دیں کہ جو ہمیں قابل قبول ہو. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ایک لائن نہیں ہماری. آخری 30 سیکنڈ ہے بخاری صاحب، آپ کا موقف یہ رہا ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کو اس کو نہیں مانتے فارم 47 کی بنیاد کے اوپر. جب آپ ان پٹ دیں گے تو کیا آپ اس کو تسلیم کر لیں گے؟ ان پٹ دیں گے نہیں دیں گے؟ دیکھیں جی بالکل بھی نہیں دیں گے. ہم جو ہیں اس کے اوپر بڑا کلیئر سٹانس ہے عمران خان صاحب کا، ہمارے پارلیمنٹیرینز کا، کہ یہ سب کا سب شبخون مارا جا رہا ہے. دیکھیں یہاں لوگوں کی بیسک رائٹس کی بات آ جاتی ہے خالد بھائی، جہاں پر لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی بات آ جاتی ہے، جہاں آرٹیکل 199 میں ہوتا ہے اس میں کوئی ذی شعور آدمی، کوئی سمجھدار بالکل آپ ان پٹ اس کے اندر نہیں جا کے لیے تیار نہیں ہے. بہت شکریہ علی بخاری صاحب آپ کا، اور میڈم شاہدہ اختر علی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین آج ہم بات چیت کرتے پیکیج اور تمام پاکستان کی سیاسی صورتحال اور الیکشن کمیشن کے رول کے اوپر بھی. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.